बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, पाकिस्तान में इसराइल का एजेंट कौन, इसराइल का खुफिया नुमाइंदा कौन, इस हवाले से अहम तरीन और खुफिया रिकॉर्ड सामने आ गया। ज़राए का यह दावा है कि तमाम तर तफसीलात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद, और जो पाकिस्तान के ऊपर अचानक हमला था भारत की जानिब से और उसके साथ साथ इसराइल की जानिब से, चाहे सफारती महाज पर हो या दीगर महाजों पर हो, उनके पीछे कौन है, उस हवाले से भी बड़ी खबर यह है कि गद्दार पकड़ा गया है और इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ रेड अलर्ट है। तस्वीरें हों, ऑडियोज़ हों, वीडियोज़ हों, मुकम्मल तौर पर खुफिया नेटवर्क बेनकाब हो चुका। इसका बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है। आपको याद होगा कि भारत जब भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई सफारती मुहिम शुरू किया करता है, कोई जंगी मुहिम शुरू किया करता है, हमेशा जनाब इसराइल और भारत हमें एक पेज पर नजर आते हैं। हाल ही में जब भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर सफारती चढ़ाई की गई, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, तो उस वक्त भी इस किस्म के दावे सामने आ रहे थे कि ना सिर्फ इसराइली फ़ौजी मौजूद है भारत के अंदर, बल्कि इसराइल सफारती महाज़ों के ऊपर भी पूरी तरह से भारत की मदद कर रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब, जिन्हें जेल के अंदर कैद रखा गया है गुज़श्ता तकरीबन 2 से सवा 2 बरसों से, जो कि हमेशा जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ और भारत के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ के तौर पर सामने आते रहे हैं। चाहे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आप देखें कि जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने की बात हो रही थी, तो उस वक्त अब बहुत सारे बड़े एंकर, वेले कारमनगार, मुलाजम, साफ़ी वक्त गुजरने के बाद अब इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि ताकतवर हलकों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उस वक्त इमरान खान साहब थे और उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया था इसराइल के साथ किसी किस्म के सफारती ताल्लुकात रखने से या इसराइल को तस्लीम करने से। और उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि मेरी इसराइल के मुतल्लिक वही पॉलिसी होगी, पाकिस्तान की इसराइल के मुतल्लिक वही पॉलिसी होगी जो 1947 से पहले पाकिस्तान की और पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म की इसराइल के हवाले से पॉलिसी थी। ताकतवर हलकों को कुछ अच्छा नहीं लगा। अमेरिका बड़े अरसे से कोशिश में मसरूफ़ के इस्लामी ममालिक, जिनके अंदर सऊदी अरब और पाकिस्तान शामिल हैं, ख़ास तौर पर उन्हें वो इसराइल को तस्लीम करने पर आमादा करें। और अब सऊदी अरब की पोजीशन क्या है, आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुका। हालिया मुआहिदा पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ हुआ है, जिसे ये कहा जा रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान और इसराइल के ऊपर किसी जगह पर भी कोई हमला हुआ तो दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा, इसको ज़राए इब्राहिम कार्ड के साथ भी जोड़ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का आज का ट्वीट है, ये पेशखेमा साबित हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर तैयारियां हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। इसी दौरान ये एक बड़ा इंकशाफ जो हमारे पास आया, जो ज़राए से हमें बड़ी खबर मिली, 28 सितंबर की रात और 29 सितंबर की सुबह सवेरे मौसूल होने वाली इत्तलात। जी हाँ, 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब को मौसूल होने वाली इत्तलात बता रही हैं कि तमाम तर रिकॉर्ड, तमाम तर खुफिया ऑडियोज़, वीडियोज़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं। इंतज़ार किया जा रहा है, बल्कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनके खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर इसराइल के एजेंट हैं, इसराइल के नुमाइंदे हैं, जिनके जनाब भारत के साथ भी उसी किस्म के ताल्लुकात हैं, जो माजी के अंदर भारत को पाकिस्तान पर हमले करने की दावत भी देते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि इस नाजुक मौका के ऊपर, अहम तरीन मौका के ऊपर, जब इस किस्म के सेंसिटिव मामलात सामने आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अचानक पाकिस्तान छोड़कर स्विट्ज़रलैंड क्यों रवाना हो गए, जिनीवा के अंदर वो क्यों मौजूद हैं, वहाँ उनसे बार बार शहबाज शरीफ क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, कौन से वो मामलात हैं कि जिनके ऊपर नवाज शरीफ साहब राज़ी नहीं हो रहे, या अगर वो राज़ी हो रहे हैं तो उसके बदले में कुछ ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जो फिल वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें देना नहीं चाहती। कहा यह जा रहा है कि जनाब ये तमाम तर चीज़ों को जोड़कर देखा जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा है, जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब की अगली मुद्दत मुलाजमत है और जो इसराइल को तस्लीम किया जाना है, जी हाँ, जिसके मुतल्लिक दावे किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वी हैव अ रियल चांस फॉर ग्रेटनेस इन द मिडल ईस्ट, ऑल आर ऑन बोर्ड फॉर समथिंग स्पेशल। वो कह रहे हैं कुछ बड़ा होने जा रहा है मिडल ईस्ट के अंदर और जो तमाम हैं इस हवाले से ऑन बोर्ड हैं और इस स्पेशल चीज़ के लिए फर्स्ट टाइम एवर, जो कि पहली दफ़ा हो रही है, वी विल गेट इट डन, और हम जल्द से जल्द इसको करवा कर रहेंगे। जी हाँ,
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے یہ بڑا انکشاف بھی اس وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے علیمہ خان اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کی جانب سے اس قسم کی چیزیں سامنے آئی تھیں۔ ان کے ذرائع کا یہ دعویٰ تھا کہ بہت جلد وہ تمام تر ثبوت لے کر جائیں گے جناب پاکستانی عدالتوں کے اندر، اور پاکستانی عدالتوں کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کے اندر اسرائیل کے مفادات کی اور پاکستان کے اندر بھارت کے مفادات کی کون کر آخر جو ہے وہ نگرانی کر رہا ہے، اور کون مسلسل جو ہے وہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، بلکہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک گھٹیا، مذموم اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہمیشہ سے کیا جاتا ہے، ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اور اب اس موقع کے اوپر کہ جب کچھ بڑا کرنے کا اشارہ کرنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہاں پر پاکستانی قیادت کی چند دن پہلے موجودگی اور اس کے بعد پھر کچھ اس قسم کی متضاد اطلاعات کے پاکستان اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، یقینی طور پر ان تمام تر چیزوں کے اوپر کچھ بڑے اور اہم ترین سوالات اٹھتے ہیں۔ ہم کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس کتاب رنگیلا وزیر اعظم سے۔ یہ کتاب لکھی امجد حسین صاحب نے، اور اس کتاب کے پیراگراف کو رپورٹ بھی کیا گیا جناب جنگ اخبار کی جانب سے۔ جی ہاں، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جنگ اخبار نے بھی اس کو جناب رپورٹ کیا، اور اس میں واضح طور پر جناب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ کون ہے پاکستان کے اندر ایسا سیاستدان کہ جو کہ رابطے میں رہا جناب، اور جو کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کے، پاکستان کے چیف جسٹس کے اور پاکستان کے جتنے دیگر جو اہم ترین لوگ ہیں جناب ان کے وہ ٹیلی فون بھی ٹیپ کرتا رہا، اور پھر اس کا یہاں تک بھی اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جناب پاکستان کے اندر ایک سیاسی شخصیت ایسی ہے کہ جس نے باقاعدہ طور پر جناب روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس کتاب کے اندر یہ دیکھیے حوالہ دیا ہوا ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اسرائیل سے 1 ارب روپے مالیت کی ٹیکسٹائل مشینری خریدی تھی۔ ذرا تھوڑی دیر کو آپ یہیں رکیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو شمع جنیجو صاحب کا معاملہ چل رہا ہے، پاکستان کے اندر جو خواجہ آصف صاحب کا معاملہ چل رہا ہے، پاکستان کے اندر جس طرح کا ریئیکشن وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کا شمع جنیجو صاحبہ کے حوالے سے سامنے آیا، وہ وہی خاتون ہے شمع جنیجو جو کہ پاکستان کے اندر اسرائیل نواز سمجھی جاتی ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مسلسل وہ پاکستان کے اندر کوششیں کر رہی ہیں، اور پھر ان کی کچھ تصاویر، ان کی کچھ آڈیوز، ان کی کچھ ویڈیوز، اور باقاعدہ طور پر ان کے وہ دورے جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یقینی طور پر وہ جناب پاکستان کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہیں، وہ تمام تر چیزیں یہ واضح کرتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں، تبھی تو انہیں اس بات کا موقع ملا کہ وہ اہم ترین فورم کے اوپر جا کر وہاں جہاں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا نمائندہ اہم ترین تقریر کر رہا تھا، وہاں پر وہ اس نمائندے کے پیچھے جا کر بیٹھ گئیں۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کا، جن کی خود اپنی تو جناب بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ انتہائی گھٹیا غلیظ زبان وہ عمران خان صاحب کے متعلق استعمال کرتے ہیں، مراد سعید صاحب کے متعلق استعمال کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی بہنوں، عمران خان صاحب کی اہلیہ کے متعلق استعمال کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کے متعلق بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس قسم کے بیانات ان کے ماضی میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آ چکے ہیں، بھارت کے حوالے سے آ چکے ہیں، اور خاص طور پر اس حوالے سے آ چکے ہیں کہ پاکستان کی ہڈیوں، جو پاکستانی عوام ہے ان کی ہڈیوں سے خون تک نچوڑا گیا، اس اسٹیبلشمنٹ نے جناب جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ پاک فوج کے لیے، لیکن بدلے میں اس کے کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام تر جنگیں جو ہیں وہ بھارت کے مقابلے میں ہاری۔ اس قسم کے دعوے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہوئے کرتے رہے، وہاں پر تقریریں کرتے رہے، اور اب جب یہ انکشاف سامنے آیا کہ جناب ان کے پیچھے یہ جو خاتون بیٹھی ہیں یہ اسرائیل نواز ہیں، یہ پاکستان کے اندر لابنگ کر رہی ہیں باقاعدہ طور پر اسرائیل کے حق میں، تو جب سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا، انہیں اپنے ٹویٹ کے اندر اس بات کا جواب دینا پڑا، اور موصوف یہ فرمانے لگے کہ وہ تو انہیں نہیں جانتے، اس کا دفتر خارجہ سے پتہ کرنا چاہیے کہ کیسے وہ پیچھے آ کر بیٹھی۔ اس پر دفتر خارجہ نے اپنی طرف سے جان چھڑائی، ایک بیان انہوں نے بھی جاری کر دیا کہ ہمیں تو جناب اس بات کا نہیں پتہ کہ یہ خاتون یہاں پر کیوں موجود ہے۔ پھر آخرکار کیا ہوا کہ شمع جنیجو صاحبہ جو جناب یہ تمام تر کام جو ہے وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کرتی رہیں، وہ سامنے آئیں اور انہوں نے تمام تر چیزیں کھول کر رکھ دیں کہ خواجہ آصف صاحب آپ تو وہاں دورے کے دوران کار کی پچھلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے رہے ہیں، اور ہم وہاں تمام تر کام اکٹھے کرتے رہے ہیں، اور دفتر خارجہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے، وزارت دفاع کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ میں وزیر اعظم کی مشیر ہوں، ایڈوائزر ہوں، مجھے وزیر اعظم نے خصوصی طور پر اس وفد کے اندر شامل کیا، میں تو تقریریں بھی لکھتی رہی ہوں، میں تو پتہ نہیں اور دیگر کیا کیا کام کرتی رہی ہوں، جو ہے وہ وہاں پر
پر پاکستان کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے بقول ان کے، اور اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، کیونکہ یہ بڑا انکشاف تھا جس کے خاتون کے متعلق وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب اسے وہ جانتے نہیں، جو کہ اسرائیل نواز ہیں۔ اس کی تو اب تصویریں آ چکی ہیں سامنے، جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، کچھ تصویر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی گردش کر رہی ہیں جنہیں بعض لوگ AI پکچرز کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال شریف خاندان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ اب جناب ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت جلد شریف خاندان کو اس حوالے سے چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے ہر صورت جو ہے وہ رکھنا پڑیں گی۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ طاقتور حلقوں کی مرضی کے بغیر، ان کی منشا کے بغیر یہ خاتون نہ صرف اقوام متحدہ پہنچ جائیں، وہاں وہ شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر بھی ہوں، اور وہاں وہ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بھی بیٹھ جائیں، اور وہاں پر اسرائیل نواز اور دیگر تمام کام بھی کریں۔ تو اب اگر آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں تو یہ روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ یہ بڑی چیزیں واضح کر رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اسرائیل سے 1 ارب روپے مالیت کی ٹیکسٹائل مشینری خریدی تھی، جو اب پاکستان میں ان کے کارخانوں میں نصب ہے۔ نواز شریف خاندان کے اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات، جو خفیہ تعلقات ہیں، وہ گزشتہ 10 سالوں سے موجود ہیں۔ یہ کتاب کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، اور اس کتاب کے بقول یہ روزنامہ جنگ کی 19 نومبر 1999 کی رپورٹ بتا رہی ہے۔ اور نئی دہلی میں متعین اسرائیل کے سفیر براہم یہودا نے انکشاف کیا کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے 1993 میں کم از کم 4 مرتبہ اسرائیل کا جعلی دستاویزات کے ذریعے خفیہ دورہ کیا، اور ٹیکسٹائل مشینری کا سودا کرنے کے علاوہ رائے ونڈ کے اپنے زرعی فارم کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ شہباز شریف نے اسرائیل کے 3 دوروں میں 7 اسپننگ یونٹس کا سودا کیا۔ بعد ازاں یہ مشینری، جس کی LC لندن میں کھولی گئی، قبرص لائی گئی، یہاں اس کی برآمد کنندہ کمپنی کا نام تبدیل کیا گیا، اور پھر اسے بحری راستے سے پاکستان لایا گیا اس مشینری کو۔ اسی دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے ایک نوجوان نے اسرائیلی علاقے اکو کا دورہ کیا، جہاں یہودیوں نے باغات لگا کر دنیا کا بہترین پھل پیدا کیا ہے۔ اس دورے اور انہوں نے رائے ونڈ کے زرعی فارم کے لیے اسرائیل کی زرعی ٹیکنالوجی حاصل کی، اور آگے چل کر انتہائی خوفناک ترین اور بڑا انکشاف معلوم ہوا ہے کہ معزول وزیر اعظم نواز شریف نے جاسوسی کا نجی نظام قائم کرنے کے لیے انتہائی جدید آلات بھی اسرائیل سے حاصل کیے تھے، جن کے ذریعے نہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر ملک کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ٹیلی فون کی گفتگو کو سنا جا سکتا ہے، بلکہ خاندان کے کارندے دور جگہوں پر بیٹھ کر کسی خاص کمرے میں ہو رہی گفتگو کو بھی تار کا نظام قائم کیے بغیر سننے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے۔ یہ کتاب یہ اس بات کا انکشاف کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کتاب کے اندر کچھ مزید چیزیں بھی ہیں کہ روگ آرمی کا اشتہار پاکستانی افواج کے خلاف نواز شریف صاحب نے چھپایا امریکہ اور برطانیہ کے اخبارات کے اندر۔ وہ اشتہار بھی جناب ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی جناب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہے جناب وہ روگ آرمی کا اشتہار جو پاکستانی فوج کے خلاف نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی حکومت نے 1999 کے اندر جو ہے وہ چھپوایا۔ اور اس کے بعد پھر جو ڈاٹس اگر آپ کنیکٹ کریں تو بھارت کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملے کی دعوت دے رہے ہیں اس کتاب کے بقول۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور آگے چل کر یہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خفیہ ریکارڈنگ کرتے رہے ہیں، اور خفیہ آڈیو ویڈیو ٹیپس، خاص طور پہ آڈیو کے حوالے سے اس کے اندر ذکر ہے کہ جناب وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کور کمانڈرز، اعلیٰ فوجی افسروں، آرمی چیف، ججوں، وزیروں، مشیروں، اپوزیشن کے سرگرم رہنماؤں، اعلیٰ عہدوں پر فائز بیوروکریٹس اور صحافیوں کے وہ ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے۔ ان کے پاس یہ پورا ایک سسٹم تھا، ان کے پاس ایک پورا نظام تھا، اور جب یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی موصوف نے اسرائیل سے حاصل کی تھی، تو پھر یہاں سے آپ یہ تمام تر ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ انتہا ہوتی ہے کوئی شرم کی، انتہا ہوتی ہے کوئی ہٹ درمی کی کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کے جس کے اپنے یہ کارنامے ہوں جو کہ تاریخی دستاویزات کے اندر محفوظ ہوں، تاریخ کے صفحات جناب جس سے بھرے پڑے ہوں، وہ عمران خان صاحب پر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جناب الزامات لگاتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹے لغو اور بے بنیاد الزامات ان کے اور ان کے خاندان کے اوپر لگاتے ہیں، جو ہے وہ یہودی جنڈ کبھی انہیں کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بھارت سے چل رہا ہے۔ اس قسم کے دعوے خواجہ آصف صاحب کرتے رہے ہیں، اور اب جب یہ حقائق آتے ہیں سامنے تو پاکستانی قوم کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں جناب پاکستان کے اندر اسرائیل کا خفیہ ایجنٹ ہے کون، اصل میں پاکستان کے اندر اسرائیل کا نمائندہ ہے کون، اصل میں وہ کون شخص ہے کہ جس کے حوالے سے تمام تر جو ثبوت ہیں، جو آڈیوز ہیں، جو ویڈیوز ہیں، جو دستاویزات ہیں، وہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں، اور وہاں پر تمام تر چیزوں کے حوالے سے ریڈ الرٹ بھی ہے کہ جناب اسرائیل اور بھارت جس قسم کے سفارتی اور دیگر حملے پاکستان کے اوپر کر رہے ہیں ان کی تیاری کے لیے۔ لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ اس شخص کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ شخص پاکستان سے فرار ہو کر سوئٹزرلینڈ کے اندر بیٹھ جاتا ہے،
اور جو وہ پاکستان کا مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہے جو ہمیشہ بھارت اور اسرائیل کے ایجنڈے کے خلاف جو ہے وہ کھڑا رہا، اس کو جناب ناجائز طریقے سے، غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ گرفتار کر کے جیل کے اندر غیر آئینی غیر قانونی طور پر قید میں رکھا جاتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے پاکستان کی تو اس پر غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو جناب یہ ہیں تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔